अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सब सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे आप कमेंट्स के ज़रिए दे सकते हैं। कल वाली स्टोरी पर मुझे जितने भी लिसनर्स ने कमेंट किया था उन लोगों के नेम्स इस वीडियो के एंड में मैं ज़रूर ऑन एयर करूँगी। सो कीप लिसनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ जो हमारे साथ अकमल ने हैदराबाद से शेयर की है। कहानी शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को एंजॉय करें। अकमल कहते हैं कि मैं हैदराबाद का रिहायशी हूँ और मैं आपके चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत शौक़ से सुनता हूँ। आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, इसलिए मैं भी आपके चैनल के ज़रिए अपनी एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच अकमल आपका। अकमल कहते हैं कि हम लोग फैसलाबाद आए हुए थे, मेरे साथ मेरे 2-3 कज़न्स भी थे। सर्दियाँ थी, हम लोगों के फैमिली में एक शादी थी। इस शादी को अटेंड करके जब वापस हम लोगों ने हैदराबाद जाना था तो हम लोगों ने फैसलाबाद से ट्रेन में बुकिंग करवा ली। रात का सफ़र हम लोग कर रहे थे। बहुत ही शदीद सर्दियाँ थीं, धुंध पड़ रही थी, सफ़र काफ़ी लंबा था। जब खानपुर स्टेशन पर हम लोगों की ट्रेन रुकी तो तकरीबन आधी रात का टाइम था। तो सब मुसाफिरों को ये बात कही गई कि इतनी ठंड है तो आप लोग चाय पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन ने इस स्टॉप पर ट्रेन ने आधा घंटा रुकना था। मैं और मेरे कज़न्स हम लोग भी ट्रेन से बाहर निकले। वहाँ पर खानपुर स्टेशन के ऊपर एक चाय का होटल था, हम लोग उधर जाकर बैठ गए। बहुत ही शदीद ठंड थी, धुंध पड़ रही थी। उन होटल वालों ने इस तरह से सेटअप किया हुआ था, आग जलाकर उनकी अंगीठियाँ उन्होंने हर टेबल के पास रखी हुई थी। एक टेबल पर हम लोग भी बैठ गए और बाकी टेबल्स के ऊपर ट्रेन के बाकी पैसेंजर्स भी बैठ गए। हम लोग जिस टेबल पर बैठे थे वो थोड़ा साइड पर था। बहुत ज़्यादा ठंड थी, हम लोगों ने चेयर्स टेबल के बजाय उस अंगीठी की साइडों पर लगा ली और हम लोग चाय पीने लग गए। बहुत ही खूबसूरत रात लग रही थी। धुंध में ओपन एयर में बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे। बहुत शदीद ठंड थी हर तरफ। थोड़ी ही देर के बाद जिस साइड पर हम लोग बैठे थे उसकी बैक साइड पर बिल्कुल अंधेरा था, दरख्त थे। तो वहाँ से मुझे एक बिल्ली के बोलने की आवाज़ आई। वो बिल्ली बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ों में बोल रही थी। मैंने थोड़ा सा उस साइड पर जब मूव होकर देखा तो बिल्कुल सामने एक बिल्ली बैठी हुई थी। इस बिल्ली की आंखें बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म की चमक रही थी, उनमें से एक अजीब सी लाइट फील हो रही थी। वो बिल्ली बार बार बोल रही थी। मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हुई। मैंने एक पत्थर उठाया और उस बिल्ली की तरफ फेंक दिया कि वो डर के भाग जाएगी, मगर वो डरने के बजाय थोड़ी और करीब आकर बैठ गई और मज़ीद खौफनाक आवाज़ें निकालने लग गई। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये डरी ही नहीं। मैंने अपने कज़न्स को भी कहा कि मैंने इस बिल्ली को पत्थर मारा है, मगर ये डर के भागने के बजाय टेबल के और करीब आ गई है। वो बिल्कुल ब्लैक बिल्ली थी, जेट ब्लैक बिल्ली थी वो, मगर उसकी आंखें इस तरह से जल रही थी जैसे उनमें से रोशनी निकल रही है। मैंने फिर एक पत्थर उठाया और उसको मारा। वो पत्थर उसको लग गया तो वो बिल्ली हमारे टेबल के पास से होती हुई ट्रेन की तरफ चली गई। हम लोगों ने इतना गौर नहीं किया कि वो ट्रेन की तरफ से कहाँ गई। हम लोग अपनी बातें करने लग गए। थोड़ी ही देर के बाद ट्रेन चलने का टाइम हो गया। हम लोग जाके ट्रेन में वापस अपने बॉक्स में बैठने लगे। अभी हम ट्रेन के अंदर इंटर ही हुए थे तो सारे मुसाफिर ट्रेन में आ चुके थे। हम लोग भी जाकर अपनी सीट्स पर बैठ गए। ट्रेन जैसे ही चलना शुरू हुई, थोड़ी ही देर के बाद हम लोग
3 لڑکے تھے اور پورا باکس تھا ہمارے پاس. ہم لوگ ریلیکس ہو کے لیٹ گئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے بلی کے بولنے کی آواز آئی. میں چونک کر اٹھا تو جو سامنے والی سیٹ تھی اس کے اوپر جو لیٹنے والی جگہ ہوتی ہے ٹرینس میں، اس کے اوپر وہ بلی بیٹھی ہوئی تھی جس کو میں نے پتھر مارا تھا. میں نے جب اس بلی کو دیکھا میں ڈر کر اٹھا اور میں نے اپنے کزن کو کہا یہ تو وہی بلی ہے جس کو میں نے خانپور اسٹیشن کے اوپر پتھر مارا تھا. یہ ٹرین میں کیسے آ گئی اور یہ اسی باکس میں آئی ہے جو ہمارا ہے. میرا کزن ایک دم سے اٹھا، اس کے اوپر ہمارا سامان، ہمارے بیگز بھی پڑے ہوئے تھے. اس نے اس بلی کو بیگ مارا. وہ بلی ہمارے سامنے اس نے چھلانگ لگائی نیچے، ہمارے باکس سے وہ باہر چلی گئی. ہم لوگ آرام سے پھر لیٹ گئے. 5-10 منٹ کے بعد ہمارے باکس کے باہر آ کے ایک عورت کھڑی ہو گئی. اس عورت نے برقع پہنا ہوا تھا بلیک کلر کا، اور وہ آ کے کہتی ہے کہ مجھے ادھر بیٹھنا ہے. ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ چلتی ہوئی ٹرین میں کسی اور باکس سے اٹھ کے کوئی عورت ہمارے باکس میں کیوں آئے گی. ہم نے اس کو کہا کہ ہم نے پورا باکس بک کروایا ہوا ہے، مگر وہ ضد کرنے لگ گئی، میں نے ادھر ہی بیٹھنا ہے، مجھے بیٹھنے دو، مجھے بیٹھنے دو. ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے. ہم لوگوں نے اس جو ٹکٹ کلیکٹر ہوتا ہے ہم نے اسے بلایا کہ یہ ہم لوگوں نے باکس پورا بک کروایا ہے تو پھر یہ عورت ہمارے باکس میں کیوں آ کر بیٹھ رہی ہے. اس نے سارے ٹکٹس چیک کی اور جو نیم وہ بتا رہی تھی اس نیم کی کوئی بکنگ نہیں تھی. اب اتنی رات کا ٹائم تھا، عورت ساتھ تھی، اس کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کی جا سکتی تھی. تو میرے کزن نے کہا کہ ہو سکتا ہے پیچھے جگہ کم ہو تو یہ بیٹھنا چاہ رہی ہوں تو ہم ان کو بیٹھنے دیتے ہیں. لیکن ہمیں بڑا تجسس ہوا کہ جب ان کی بکنگ ہی نہیں ہے تو یہ کہاں سے آ گئی. ہم لوگوں نے مینیج کر لیا. ہم لوگ ایک سائڈ پر ہو گئے اور ایک سائڈ کی سیٹ پر ہم نے ان کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. وہ بیٹھ گئی. وہ اس طرح سے بیٹھی کہ اپنے پاؤں چھپا رہی تھی وہ. اب ہم لوگوں کو نیند کہاں آنی تھی، ہم لوگ بھی بیٹھ کے وہاں پہ، اور اس کی خوفناک آوازیں ہم لوگ سن رہے تھے. وہ عجیب و غریب آہستہ آہستہ سی آوازیں نکال رہی تھی جیسے کچھ بول رہی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے. سفر اتنا لمبا تھا، رات کا ٹائم تھا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے. جو ٹکٹ کلیکٹر تھا اس نے آ کر اس عورت کو کہا کہ اگلے اسٹاپ پر آپ کو اتار دیا جائے گا. آپ جو کوئی بھی ہیں پتہ نہیں آپ ٹرین میں کیسے آئی ہیں، آپ کی بکنگ بھی نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں کو بہت سخت نیند آئی ہوئی تھی. میرے دونوں کزن سو گئے پر میں جاگ رہا تھا. ایک دم سے وہ پہلے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی. ایک دم سے جب اس نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا تو میری اس کے چہرے پر نظر پڑی. اس کے چہرے کے اوپر وہ برقعے کا جو پلو ہوتا ہے وہ تھا، لیکن وہ باریک سا تھا. اس کے اندر سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. اس کی آنکھیں بالکل اسی طرح سے چمک رہی تھیں جس طرح اس بلی کی آنکھیں تھیں. میں بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گیا. مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، کہاں سے آئی ہے. ایک دم جب ہم نے بلی کو بھگایا تو اس کے بعد یہ چیز آ گئی. اب میں اتنا ڈر چکا تھا کہ میں چیخ بھی نہیں سکتا تھا اور چلتی ہوئی ٹرین کو روک بھی نہیں سکتا تھا. میرے کزنز بھی سو گئے تھے. میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. جس ٹائم میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا وہ ایک دم سے اٹھی، ہمارے باکس سے باہر نکل گئی. ہمارے باکس سے باہر نکل کر پتہ نہیں وہ کہاں گئی. میں نے اٹھ کر جھانک کر دیکھا وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی. میں پھر بڑا حیران ہوا. میں نے اپنے کزن کو جگایا، میں نے اس کو یہ بات بتائی. وہ بھی پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد خانپور سے اگلا سٹاپ آیا، گاڑی رکی، ٹکٹ کلیکٹر ہمارے باکس میں آیا کہ وہ عورت کہاں ہے، اس کو اتارنا ہے. ہم نے اس کو یہ ساری بات بتائی کہ وہ اٹھ کے اس طرف گئی ہے، آگے ہمیں نہیں پتہ. ہمارے باکس کے ساتھ 2-3 اور باکس تھے، ان کو بھی چیک کیا گیا، وہ عورت کہیں بھی نہیں تھی. ایک دم سے باتھ روم والی سائڈ سے ٹرین کے اندر سے اسی بلی کے بولنے کی آواز آئی. ٹکٹ کلیکٹر نے جب جا کر باتھ روم کا دروازہ نوک کیا، اندر سے بلی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. دروازہ اندر سے لاک تھا اور بلی بول رہی تھی. اس نے زور زور سے دروازہ نوک کیا، دروازہ کھلا اور وہی عورت باہر آئی. وہ ایک دم سے گھبرا گیا اور اس نے کہا یہاں پر بلی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. تو اس نے کہا، اس عورت نے آگے سے جواب دیا، نہیں یہاں پر تو میں تھی. اس نے کہا کہ اسٹاپ آ گیا ہے، اب تم ٹرین سے باہر نکلو. وہ ٹرین سے باہر نکلی. وہ اتری اس سائڈ پر جس سائڈ پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے.
ابھی ٹرین نے چلنا تھا، وہ بالکل ہماری ونڈوز کے باہر جا کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ہماری طرف دیکھنے لگ گئی اسٹل۔ ہم لوگ تھوڑا ڈر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہلکی ہلکی ٹرین چلنا شروع ہوئی۔ جیسے ہی ٹرین چلنا شروع ہوئی ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے باکس کے ساتھ ساتھ کوئی چیز بھاگ رہی ہے۔ شدید کسی کی چیخوں کی اور بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے جھانک کر دیکھا تو وہی عورت ایک بھیانک حلیے میں ایک جانور نما چیز بن کر بھاگ رہی تھی ٹرین کے ساتھ ساتھ۔ ہم لوگوں کی تو چیخیں نکل گئیں۔ ہم لوگوں نے ونڈوز بند کر دی اور پیچھے ہو کے بیٹھ کے اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تقریباً وہ آدھے سے پونا گھنٹہ ہماری ٹرین کے ساتھ بھاگی ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ وہ کہاں گئی ہم نہیں جانتے، مگر یہ ہماری زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے جو خان پور اسٹیشن پر ہمارے ساتھ ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ جنات ہو اور مجھ سے غلطی ہوئی ہو جو میں نے اس کو پتھر مار دیا تھا، اس وجہ سے وہ ہم سے بدلہ لینا چاہ رہی ہو۔ پھر جب میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پھر ٹکٹ کلیکٹر نے اس کو باہر نکال دیا، وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ یوں ہی میرے کزن نے کہا ہمیں اپنے بیگس چیک کر لینے چاہیے، کہیں وہ کوئی چور نہ ہو، ہم لوگ سو گئے تھے تو اس نے کوئی چیز نہ نکالی ہو، جبکہ میں جاگ رہا تھا۔ ہمارے ایک بیگ میں گھر والوں نے ہمیں کباب دیے تھے، بیف کباب تھے وہ، کہ آپ لوگ ساتھ لے جائیں، وہاں پر آپ لوگوں کے کام آئیں گے۔ اسی بیگ میں سے وہ باکس ہمارا غائب تھا، جس پر ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جنات اور وہ کچا گوشت بھی اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگوں کی جان بچ گئی۔ یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں آپ کے چینل پر شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اکمل بالکل آپ کی کہانی بہت ہی خوفناک تھی کہ سفر میں جہاں پر ٹرین تو رک ہی نہیں سکتی، دوسری گاڑیاں تو پھر بھی رک جاتی ہیں، اور وہاں پر ایسی ہیپننگ ہو تو انسان ڈر ہی جاتا ہے۔ لسنرز بالکل اپنا خیال رکھا کریں، کبھی کسی جانور کو پتھر نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ غیر مرئی مخلوقات بعض اوقات جانوروں کی شکلیں لے کر بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ میاں آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ اب میں ان لوگوں کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے کل والی اسٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، محمد انس ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، نیلم ہمیں پاکستان سرگودا سے کمنٹ کرتی ہیں، ایس خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، یتین محمود ہمیں پاکستان سرگودا سے کمنٹ کرتے ہیں، ڈارک نائٹس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، مستحسان دانش ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کمنٹ کرتے ہیں، ساحل ہمیں کشمیر سے کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے رہیں، اور آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ انشاءاللہ کل کسی نئی اسٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔